अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज हम एक दो अहम इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान की बातें हुई थीं और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है और उन्होंने जो काली भेड़ें कहा था जजों को और उनके फ़ैसलों पर शदीद तनकीद की थी, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और वो दरख्वास्त जो है काबिल समाअत करार दे दी गई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो लार्जर बेंच समाअत कर रहा था नेब केस के हवाले से, जिसमें इमरान खान पेश हुए थे, उसमें ये बात सामने आई थी। जस्टिस अतर मुनल्ला ने भी कही थी कि काले भूंड ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। काले भूंड होते क्या हैं, मैं आपको बताता चलूँ अपना एक एक्सपीरियंस। काले भूंड बहुत शदीद किसी को लड़ जाए बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। मेरे बचपन में मेरे पाँव के नीचे मुझे लड़े थे तलवे पे और अभी तक उसका निशान है। तो लिहाजा कल के जब जस्टिस अतर मुनल्ला ने ये काले भूंड की बात की थी तो मुझे फिर याद आया, फिर मैंने किसी से कंफर्म किया कि यार ये उसी को कहते जो मुझे शदीद दर्द अब भी उसका महसूस होता है। और गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा होते हैं और गर्मियों में ही लड़े थे और बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी कई रोज़ तक। और अब भी जब मैं पाँव धोता हूं और उससे भूंड के निशान को जब हाथ लगता है तो मुझे याद आ जाता है। जस्टिस अतर मुनल्ला और कुछ जजेस ने कल जिक्र किया तो मुझे उसको तमाम चीज़ें वो रिकॉल हुई। तो जानज़ैब अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, प्यारे दोस्त हैं मेरे, उनसे बात करेंगे। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पीछे है, उनके अरकान की मखसूस नशस्तों के हवाले से एक 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। महारत रखते हैं जानज़ैब अब्बासी साहब, बहुत सी इनसे बातें करनी है और इनसे काफ़ी चीज़ें सीखनी है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, एक तो पहले शहबाज शरीफ की दरख्वास्त के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में काबिल समाअत करार दे दी गई है और उसका जिक्र कल सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी हुआ और काफ़ी भेड़ों की बात और भूंड की बात और ये क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी साहब। ये आगाज़ इसका हुआ था जब जस्टिस जमाल खान मंडोखेल साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। कल नैब तरामीम केस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फयाज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इस केस को सुन रहा है, उस केस पे जस्टिस जमाल खान मंडोखेल साहब ने एक तो ये क्लैरिफाई किया और मैं ये समझता हूँ कि ये एक पहले मुंसिफ हैं जिन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट सच बोला है। उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मैं टीवी भी देखता हूँ, मैं अखबार भी पढ़ता हूँ और मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने काली भेड़ें किसको कहा था। तो फिर इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो कमरा अदालत में मौजूद थे वो अपनी सीट से उठे, रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि ये जो काली भेड़ों वाला कमेंट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, ये सिटिंग जजेस के लिए नहीं था। एक तो वहाँ पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। फिर उसके बाद जस्टिस अतर मुनल्ला साहब ने ये कहा कि ये जो जजेस हैं ये काली भेड़ें नहीं हैं बल्कि ये काले भूंड हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को ये किसी का ये ख्याल है या चाहे आप वज़ीर आज़म साहब को बता दें कि जुडिशरी के अंदर काली भेड़ें हैं तो उसके लिए आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस फाइल कर दें। ये ऑब्जर्वेशन भी उन्होंने दी तो काफ़ी एक रिएक्शन हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देखने को मिला। और इस मामले के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जैसा आप भी बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक दरख्वास्त जिसको काबिल समाअत करार दिया गया है। तो देखते हैं इस मामले पे कोर्ट क्या करती है, क्या प्रोसीडिंग चलाती है। भाई साहब, इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर क्या हाई कोर्ट राइट फोरम होता है इस किस्म की दरख्वास्तें दायर करने के हवाले से? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या एक ख़ास फोरम होता है वहाँ से चीज़ फिर रिजेक्ट या एक्सेप्ट होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आती है? इसके बारे में बताएं। और क्या सज़ा हो सकती है? माजी में हमने देखा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा हुई थी, अलामती थी, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग भी ली थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे उस वक्त, हम मौजूद थे, और कहा था कि टिल राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट वो सज़ा दी गई थी। इसके कानूनी पहलुओं के ऊपर बताइएगा। सिद्दीकी साहब, अदालतों के डिफरेंट व्यूज़ रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले के ऊपर, लेकिन एक चीज़ जो मैंने इस कोर्ट रिपोर्टिंग में देखी है, तौहीन अदालत के तहत सज़ाओं को अदल के ऐवानों में बहुत अच्छा नहीं करार दिया गया।
جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نائل کیا گیا، اس کے اوپر آج بھی کرٹیسزم ہوتا ہے. طلال چودھری، دانیال عزیز، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس معاملے کے اوپر جوڈیشری کے اپنے اندر بھی ڈفرینٹ آف ویوز پائے جاتے رہے ہیں. جیسے اگر کوئی عدالتی فیصلے کے اوپر کمنٹ کرے تو اس کو عدلیہ جائز قرار دیتی ہے کہ عدالتی فیصلے پبلک پراپرٹیز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور بلکہ مجھے یاد ہے عظمت سعید صاحب نے ایک دفعہ ایک کیس میں کہا تھا کہ ہم نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ عدالتی فیصلوں پہ فیئر کا کیا ان فیئر کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو کیا عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کے لیے کنٹیمپٹ ہو تو اس کے اوپر پھر جوڈیشری میکانزم طے کرتی ہے. اور اگر جس کے اوپر یہ الزام ہو کہ اس نے توہین کی ہے، اگر وہ انکنڈیشنل اپالوجی کر لے، غیر مشروط معافی مانگ لے، تو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ اچانک تبدیل ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور جو ہے وہ اس لیے یوز نہیں کی جاتی کہ کسی کو سزا دینا ہو، بلکہ ایک طرح سے احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ آئینی ادارے ہیں اور ان کے اوپر اگر آپ نے کرٹیسزم کرنی بھی ہے تو آپ فیئر کرٹیسزم کریں. آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس کو کرمنل کنٹیمپٹ تصور کرتی ہے، جوڈیشل کنٹیمپٹ کرتی ہے، سول کنٹیمپٹ. یہ وہ 2-3 ایسے چیزیں ہیں جس کے اوپر جب عمران خان کے خلاف زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چلی تو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں. لیکن جب عمران خان صاحب خود پیش ہوئے اور انہوں نے پیش ہو کر غیر مشروط معافی نہیں مانگی تھی، حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے، وہ کیس بھی میں نے پورا کور کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ لفظ یوز کیا تھا ریمورس کا، کہ یعنی جو میں نے کہا مجھے اس کے اوپر ندامت ہے. تو اس بنیاد کے اوپر ہائی کورٹ نے ان کا وہ کیس وہاں سے ختم کر دیا تھا. لیکن وہ ٹرائل کورٹ میں بہرحال وہاں پہ جا کے زیبا چودھری صاحبہ سے معافی بھی مانگنے گئے تھے. یہ الگ بات کہ وہ زیبا چودھری صاحبہ اس وقت جو ان کی کورٹ تھی وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو اب عدالتیں اس معاملے کو کیسے لے کر چلتی ہیں، یہ کیس کو پروسیڈ کیا جائے گا. کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جو جیسے کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے سپریم کورٹ میں ایکسپلین کیا کہ میرا یہ جو کمنٹ تھا یہ سٹنگ ججز کے لیے نہیں تھا، کیونکہ ہم اگر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اگر گفتگو سنیں تو نواز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بھی پاناما کے پیرائے میں، پاناما ججمنٹ کے پیرائے میں ثاقب نثار اور اس وقت کی جو پاناما کیس سننے والے ججز ہیں ان کے اوپر وہ ساری بات تھی. تو اب جیسے اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی کہا کہ ہم نے سٹنگ ججز کے لیے یہ بات نہیں کی، اس وقت کے جو ججز تھے جنہوں نے پاناما کیس کو چلایا اس کے اوپر بات تھی. تو اس ممکنہ طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہی آرگیومنٹ یا یہی دلیل لاہور ہائی کورٹ میں بھی کورٹ کے سامنے حکومت رکھے. تو پھر اس آرگیومنٹ کو، اس دلیل کو کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی، یہ اب ساری چیزیں اب کورٹ کے اوپر ہی منحصر ہیں. جی ہمارے ساتھ عمران وسیم موجود ہیں، چھوٹے بھائی ہیں اور بڑی ماشاءاللہ جانزیب عباسی کے ساتھ ساتھ عمران وسیم کی بھی کافی نظر ہے کورٹ کے اوپر اور اس کے معاملات کے اوپر، کافی ایکٹیو رہے ہیں. جانزیب صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عمران بتائیے گا، ایک تو میں ان سے پہلے ہی پوچھ رہا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے اس کا جواب مانگا گیا ہے. ہائی کورٹ کی جورسڈکشن اور کیا وزیر اعظم پیش ہو کر اگر معافی مانگتے ہیں یا سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس کچھ مثالیں ماضی میں ہیں سزا کی، تو کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں اپنا صدیقی بھائی، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جیسے کل ڈسکس ہوا اور یہ جانزیب عباسی صاحب بھی بتا رہے تھے، یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. اس میں حکومت نے اپنی وضاحت کر دی ہے کہ جو سٹیٹمنٹ تھا شہباز شریف صاحب کا وہ موجودہ ججز کے حوالے سے نہیں تھا. یعنی اس وقت جو ہائی کورٹس میں ججز ہیں، جو سپریم کورٹ میں ججز ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی. ماضی کے جو ججز جنہوں نے نواز شریف کو کنوکٹ کیا یا اس دور میں مسلم لیگ نواز جس طرح سے زیر عتاب رہی، ان ججز کی بات کی جا رہی ہے. آپ اس پیچھے بھی چلے جائیں، شہباز شریف صاحب کی تقریر سے پہلے کسی جج کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. ہاں یہ بیانات ضرور آتے رہے کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، عدلیہ کو بھی حدود میں رہنا چاہیے، ایگزیکٹو کو بھی رہنا چاہیے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی حدود میں رہنا چاہیے. کسی جج کو براہ راست ٹارگٹ نہیں کیا گیا. تو اب یہاں پہ آپ کے سامنے کہ جب اتھر من اللہ صاحب بات کر رہے تھے، پھر انہوں نے آخر میں یہ بات کہی کہ ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ وزیر اعظم کو دیتے ہیں، لیکن ان سے کہہ دیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بلیک شیپس ہیں تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں. کالے پونڈ کا کیوں ذکر ہوا ہے؟ وہ کالے پونڈ کا ذکر
وہ دیکھیں نا وہ بلیک شیپ تو ہوتی ہے نا دھوکہ دیتی ہے, دھوکہ دے دیتے ہیں نا, اسی سے کہتے ہیں کہ یہ کالی بھیڑ ہے یہ دھوکہ دے جائے گی کسی وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو کالے بھون کا ذکر اس لیے ہوا کہ بھونوں کی کھکر ہوتی ہے, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ پونڈوں کی کھکروں میں ہاتھ نہ ماریں, تکلیف میں نے بتایا ابھی اس میں ہاتھ نہ ڈالیں. مجھے لڑی تھی بچپن میں, بہت شدید تکلیف ہوتی ہے اس کی. نہیں سب وہ اس میں پاؤں پہ نہیں, پاؤں پہ نہیں تھی, آپ ایسے پاؤں کا نام دے رہے ہیں. میں ایک بار جب مطلب 2008-9 میں رپورٹنگ اخبار میں کرتا تھا, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج گاڑی ہے, اس وقت موٹر سائیکل تھا, تو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, وہ ہیلمٹ سے یوں ٹکرائی اور ادھر گھس گئی, اور ادھر سے گھستے ہوئے پیچھے, لیکن وہ کالی نہیں تھی, وہ پیلے والی تھی. وہ اس نے اندر سجا دیا جی سارا کچھ. اچھا, دوسرا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اس سے کتنی اہم ڈیولپمنٹ دیتے ہیں اور کیا فائدہ ہوگا سنی اتحاد کونسل کو یعنی پی ٹی آئی کو, اور کیا نقصان ہوگا اگر وہ ہو جاتی ہے, ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو گورنمنٹ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیے بھئی آپ خود الیکشن کمیشن کرتے رہیں, الیکشن کمیشن کو کور کرتے رہیں, عدالتوں کا بھی آپ کو پتہ ہے, ہمارے ساتھ آپ سپریم کورٹ میں بھی رہے ہیں. اب کورٹ میں جو فیصلے ایسے پریسیڈنٹ پیش کیے جاتے ہیں وہ ماضی کے عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں, ہائی کورٹس کے ہوتے ہیں, یا فارن ٹیریٹری کے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا کیس ہے, یہ جو مخصوص نشستوں والا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی, تحریک انصاف کے لوگ آزاد حیثیت میں جیت کے آئے, لیکن چونکہ ان کے پاس سمبل نہیں تھا, انہوں نے کسی سیاسی جماعت میں جانا تھا, اور وہ سنی اتحاد کونسل میں اس لیے گئے کہ ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی. لیکن سنی اتحاد کونسل نے آگے کوئی لسٹ نہیں دے رکھی تھی الیکشن کمیشن کو, جو ایک کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے, آپ نے اس ڈیٹ تک وہ لسٹ آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے. الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ آپ جمع نہیں کروا رہے, انہوں نے کہا جی ہمارا تو بندہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا, تو ہمیں مخصوص نشستیں کیا لینی جب ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. تو انہوں نے لسٹ نہیں دی. اب پی ٹی آئی والے سارے آزاد اس میں شامل ہو گئے, اب وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ نے تو کٹ آف ڈیٹ پہ کوئی لسٹ ہی نہیں دی, تو پھر آپ کو یہ مخصوص نشستیں کیسے دے دیں. اب یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے, منفرد مقدمہ ہے, تو اس پہ لارجر بینچ بنا ہے. اب اس کے اوپر اینگلنگ کرنا, اس کے اوپر ٹوسٹ کرنا, پھر ٹوسٹ کر کے اس کو پراپوگنڈا کرنا, وہ سوشل میڈیا پر آپ کو بھرپور ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کولیکٹیو وزڈم آئے گا, جو بھی فیصلہ ہوگا سنی اتحاد کونسل کے حق میں آئے, سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہ آئے, لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا کولیکٹیو وزڈم ہوگا, اور اس بینچ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا, اور اس بینچ کے فیصلے پہ کوئی نہیں اعتراض کر سکے گا, کیونکہ تمام ججز اس بینچ میں بیٹھے ہوں گے. 13 رکنی بینچ ہی کیوں اتنے, واقعی بہت اہمیت کا حامل ہے اور دوررس نتائج اس کے ہوں گے. بالکل دوررس نتائج اس لیے ہوں گے. پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ کی کل اسٹرینتھ ہے اس وقت ججز کی, ان کی تعداد ہے 14 ججز. ویسے 17 ہوتے ہیں, ویسے 17 ہوتے ہیں, 3 ججز اس وقت نہیں ہیں, اسامیاں خالی ہیں. تو ان 14 ججز میں سے ایک جج ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. گزشتہ دنوں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, تو علالت کے باعث وہ اس وقت چھٹیوں پہ ہیں. تو ان کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو تمام دستیاب ججز ہیں وہ اس بینچ میں شامل ہیں, جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. اب 13 رکنی یا فل کورٹ بینچ ہی کیوں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف یہ کیس آج کے لیے نہیں ہے, یہ وہ کیس ہے جس کے پاکستان کی سیاست میں بھی اثرات مرتب ہونے ہیں, اور یہ مستقبل کے لیے بھی بہت اہم ہے. مثال بننا ہے. اس کیس میں مستقبل کے وہ چیف جسٹس بھی ہیں جنہوں نے 3 سال تک چیف جسٹس آف پاکستان رہنا ہے, جسٹس منصور علی شاہ. اس بینچ میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہیں جنہوں نے آگے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. اس بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی ہیں جنہوں نے آگے چیف جسٹس بننا ہے. اس بینچ میں عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے. تو پوری جوڈیشری کی کولیکٹیو وزڈم آئے گی اس سے, اور یہ جو بھی فیصلہ ہوگا. اب ماضی کو اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں ہم کہتے تھے جی کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ ہم خیال ججز کو ساتھ ملا کے ایک بینچ بنا رہے ہیں. یہاں پہ ایک ایسا منصف جس نے یہ دوسری مرتبہ فل کورٹ تشکیل دی ہے. پہلی مرتبہ بھی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ تھا تمام ججز کو اپنے ساتھ بٹھایا, اور اب بھی اگر عمر عطا بندیال کی اس اصول کے اوپر اگر فالو کرتے تو اپنے چند ہم خیال ججز کو ساتھ بٹھاتے اور اپنی مرضی کا, یا جس طرح کا تاثر عمران وسیم نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس طرح کی کہانیاں جیسے بیچی جا رہی ہیں وہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہوگا, اور یہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آئندہ کے لیے ایک اصول طے ہوگا. اور یہ جو آپ سیاسی اثرات اس کیس کے کہہ رہی ہیں یہ بہت اہم ہے. دیکھیں
اسی کیس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے یا نہیں ہے، کیا یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہیں، کیا یہ سیٹیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں جیسے بانٹی گئیں، جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، جو الیکشن کمیشن کا ویو تھا، کیا وہ درست تھا، یا یہ لوگ آزاد رہیں گے. یہ وہ تمام سوالات ہیں. ایک اور آپشن بھی ہے. جی آزاد تو یہ نہیں رہ سکتے نا اپنا کیا نام ہے جان سے بھائی. آزاد ظاہر سی بات ہے یہ نامینیشن کسی سیاسی جماعتوں نے دی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی نامینیشن دی ہوئی ہے. ان کی نامینیشن کے اوپر اس کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیا. یہ آزاد تو ہو نہیں سکتے. فیصلہ یہ ہونا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہے، سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنی. اور اگر سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہے کیا دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں. اگر ان میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی تو کیا یہ سیٹیں ویکنٹ رہیں گی. پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ اگر یہ ویکنٹ رہیں گی اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ نامکمل رہے گا. تو جب پارلیمنٹ نامکمل رہے گا اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا ڈائریکشن جاری کرتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کسی کو بھی نہ ملیں، یہ ویکنٹ رہیں. تو پھر جو قانون سازی یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے اس کا پھر تناسب کس طریقے سے ہوگا. کیا یہ اس میں ویکنٹ تصور کی جائیں گی یا جو موجودہ ارکان ہیں ان پر مشتمل یہ 2/3 میجورٹی بنے گی یا 3/4 میجورٹی بنے گی یا سمپل میجورٹی بنے گی. یہ سوال اس میں طے ہوں گے. عمران رسول صاحب اہم ایشو تو یہ ہے کہ واقعی اس جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو 2/3 میجورٹی جو تھی وہ گورنمنٹ کی وہ اس نے کھو دی تھی، جو متاثر ہوئی ہے. بالکل. اور مگر یہ جیسی سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جو ہیں صاحبزادہ صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے ایک لسٹ دینی پڑتی ہے مخصوص اس کے حوالے سے. میرا نقطہ نہیں سمجھے اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر یہ کسی کو نہیں ملتی کسی کو نہیں ملتی یہ ویکنٹ رہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا پارلیمنٹ میں نامکمل ہے. پارلیمنٹ نامکمل ہے اور جب نامکمل ہوگی مطلب 29 سیٹیں ہیں نا قومی اسمبلی کی، کتنی ہیں 29 ہیں یا 23 ہیں، تو وہ شامل ہوں گی تو آپ کو جو ہے وہ پوری اسٹرینتھ ہو جائے گی. ٹوٹل 72 جب بنتی پوری ہے نا اسٹرینتھ ہوگی تو اس میں 2/3 میجورٹی ہوگی. لیکن جب یہ 23 وہاں پہ نہیں ہوں گے، یہ کسی کو نہیں ملیں گے، یہ ویکنٹ رہیں گے، تو پھر سپریم تو ایوان نامکمل ہوگا. تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی ایک لائن سپریم کورٹ ڈرا کرے کہ یہ چونکہ ہے ہی نہیں تو لہٰذا جو اسٹرینتھ 2/3 بنے یا سمپل میجورٹی بنے وہ جو ریمیننگ ہوں گے ان پہ بنے گی، ان نمبر پہ بنے گی. جناب کب سے سماعت سٹارٹ ہونی ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہوگی؟ یہ 3 جون کی تاریخ ہے، پیر کے دن، اور ممکنہ طور کے اوپر سماعت جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہی ہوگی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، کیا اس کی لائیو اسٹریمنگ سپریم کورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، تو وہ کیس تو تھرو آؤٹ جو ہے وہ لائیو چلا تھا. لیکن ایک چیز جو میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے دیکھی ہے، جس کیس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے اس کو کنکلوڈ کیا ہے انہوں نے. یہ نہیں ہوا کہ کیس کو لٹکا کے رکھنا اور دبا کے رکھنا اور پھر ریٹائر ہو کے نکل جانا اور اگلے پہ ڈال دینا. جو بھی کیس قاضی صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے اس کو انہوں نے کنکلوڈ ضرور کیا ہے، اس کا فیصلہ ضرور دیا ہے. سمر ویکیشنز بھی آگے آ رہی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس سے پہلے یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. بہت شکریہ. جی سنا جان زیب عباسی اور میرے چھوٹے بھائی عمران وسیم کے ماہرانہ کہ کیا صورتحال ہے. بالکل عمران نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جان زیب بھی چھوٹے ہیں مگر داڑھی در جلدی سفید ہو گئی ہے. بڑی اہم بات کی جان زیب نے بھی عمران نے بھی کہ اہم ایشو ہے یہ جو فل کورٹ بنا ہے 13 رکنی، اور اس کے پاکستان کے جو مستقبل کی جو سیاست ہے اور پاکستان کے جو صورتحال ہے اس کے اوپر بہت دور رس نتائج مرتب ہوں گے. اور پارلیمانی اگر ہم دیکھا جائے یا سیاست دیکھا جائے اور دیگر حالات سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور اس بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ مستقبل کے چیف جسٹسز بھی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر یہ سماعت ہوگی 3 جون سے اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی. جان زیب عباسی نے جیسے فرمایا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں جو کیسز ان کے سامنے آئے ہیں سب کنکلوڈ ہوئے ہیں. کافی کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہے. ظاہر جس کے حق میں ہوتا ہے خوش ہوتا ہے، شادیانے بجاتا ہے، اور جس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ کالی بھیڑیں اور اس قسم کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ان کے خلاف دیتے ہیں ججز کے خلاف. مگر دیکھنا ہے یہ ہے کہ اس کے کیس یہ کیسے سنا جاتا ہے اور کس کے اوپر 3 جون سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی. اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. اور نوید صدیقی کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اجازت دیں. والسلام.